बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 10 जुलाई है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। फ़ौज को तलब कर लिया गया है, वजह क्या बनी? अडयाला का नेक्स्ट फेज शुरू हो चुका है। इसका मतलब क्या है? अलीमा खान आज लोगों के दरमियान गई तो उन्हें क्या देखने को मिला और आवाम ने किस तरह से उनको रिसीव किया। दोस्तों, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान को बाहर निकालो, कारकुनान बरस पड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन 3 बरस गुजर जाने के बावजूद कोई हिकमत अमली क्यों आखिरकार दे नहीं सके। कश्मीर के अंदर जो इस वक्त तहरीक चल रही है, अपने हकूक़ और 12 नशिस्तों की पूरा जोर लगाने के बावजूद ये तहरीक कुचली नहीं जा सकी। जो क़यादत थी गिरफ्तार ज़रूर हुई, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर हैं। फ़र्क क्या है उस तहरीक के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? और क्या लोगों ने इमरान खान की रिहाई का सौदा कर लिया? ये सौदागर कौन है, ये सौदेबाज कौन है, ये धोखेबाज कौन है? इन तमाम लोगों के चेहरे मैं आपको दिखाऊंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, लीगी रहनुमा आपस में लड़ पड़े हैं और इनकी लड़ाई की वजह क्या बनी? एक चार्जशीट है और दूसरी तरफ एक जज जो दुनिया के सामने झूठ बोलता है और अपनी अदालत के अंदर झूठे फैसले करता है। इसके झूठ को आपके सामने रखेंगे और इसके ऐसे 3 झूठ जिसमें रूल ऑफ लॉ का कहां कहां जिक्र नहीं था, ये भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इस्टेब्लिशमेंट अब नून लीग से परेशान है। मईशत और सियासत दोनों इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो प्लानिंग थी हमें नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। और फिर बलूचिस्तान के हवाले से भी कुछ खबरें शामिल करेंगे। और जिन लोगों के पास इस मुल्क का इंतज़ाम है 78 वर्षों से, हम इस मुल्क के इंतज़ाम को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, और क्या टीवी पर तस्वीरें बंद करने से, लोगों के नाम के ऊपर पाबंदी लगाने से, लोगों को ब्लैकआउट करने से और मीडिया को ब्लैकआउट करने से, सेंसर करने से क्या मामलात हल होंगे? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की एक डिफरेंट पिक्चर इस वक्त पेश कर रहा है। दोस्तों, हम सालसी करते हैं, हम लोगों को मेज़ पर बिठाने की बात करते हैं। अमेरिका ईरान को दोबारा मेज़ पर लाने की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन अपने मुल्क के अंदर हर महाज पर हम हर शख्स को कॉम्प्रोमाइज़ देखते हैं और कुछ नहीं हो रहा। ये भी तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 वर्षों में इमरान खान की रिहाई के लिए कोई लाएमल दे नहीं सकी। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई वो बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर आपको कोई भी एक्टिव नज़र नहीं आता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सौदा कर लिया, और जो कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आनी चाहिए थी, ये कॉल नहीं आई। महमूद खाना चकज़ई की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ रवा रखने वाले सलूक, सियासी असीरान के बुनियादी और आइनी हकूक़ की मुसलसल पामाली और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी से मुतल्लिक अहम अमूर पर तफसीली गौर किया गया। 3 बरस हो गए ये गौर करते हैं, ये बैठते हैं, ये चाय पीते हैं, लेकिन इसके बाद ये तमाम लोग गायब हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई शख्स अभी भी इन तमाम लोगों से उम्मीद रख कर बैठा है तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को सियासी तौर पर ज़िंदा रखने के लिए जोंके बनकर इमरान खान के बयानी के साथ अपने आप को लपेट लिया, और अब इस बयानी की बुनियाद के ऊपर ये तमाम लोग ज़िंदा रहने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। देखें, ये एक टाइम आता है, उसके बाद चीज़ें अपने हसब नसब की तरफ लौटना शुरू हो जाती हैं, और यही कानून कुदरत है। आप इमरान खान के नाम को जब तक चाहें इस्तेमाल करें, लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने आपसे ये सवाल करना है, और फिर आपके पास इन तमाम सवालों का जवाब नहीं होगा जो पाकिस्तान की आवाम अब आपको चौक चौराहों में रोक कर पूछेंगी कि आप लोगों ने 3 वर्षों में किया क्या। दोस्तों, एहतजाज का मैंडेट महमूद अचकज़ई के पास है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हिकमत अमली जो है वो नहीं बनाई गई। और वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की, लेकिन इस हवाले से भी महमूद खान अचकज़ई ने कोई बयान नहीं दिया। तहरीक इंसाफ बार बार एहतजाज का मैंडेट और जिस तरह से बार बार मुज़ाकरात की बात करती है, लेकिन अचकज़ई साहब के पास जब भी इसके ऊपर रिएक्शन देने की बारी आती है तो वो खामोश होते हैं। लीडरशिप क्या कर रही है पाकिस्तान में? जी, एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस हवाले से बड़ी तफसील के साथ बात की, और वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद की जब आप निजी महाफिल के अंदर बैठे हों तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों को जब बुरा भला कहा जाता है तो वो आगे से हाँ में हाँ मिलाते हैं। अपनी खुशगपियों में उन्हें अपनी जमात की भी परवाह नहीं है।
اس کے علاوہ قانون بنانے جا رہے ہیں، مراد لی جا رہی ہیں، پھر انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا، کس طرح سے کیا پوری قوم نے دیکھا کہ اپنے لیے مراد، اور جب عمران خان کی رہائی کی بات آتی ہے تو ہم مشورہ کریں گے، جب پاکستان تحریک انصاف کی تحریک چلانے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ملاقات کروا دو، اور ملاقات میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے تحریک چلانی ہے، نکلنا ہے یا نہیں نکلنا۔ جب اپنی مراد کی بات تھی تو یہ بھی جا کر عمران خان سے پوچھنا تھا کہ تم یہ جو مراد حاصل کر رہے ہو، کیا اس میں پارٹی کی ہاں شامل ہے؟ عمران خان جس کے مینڈیٹ کے اوپر تم بیٹھے ہو، عمران خان نے کیا ہاں کر دی؟ اگر پاکستان کا سوشل میڈیا ان پر تنقید نہ کرے تو دوستو یہ سارے رانگ نمبرز کب کا اس جماعت کو مکمل طور پہ کمپرومائز کر چکے ہوتے۔ یہ علیمہ خان ہے، یہ پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، یہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ اپنی کیپیسٹی کے اندر کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی کوششوں کے ذریعے ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈالا کہ سہیل افریدی کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ ایڈوکیٹ فیصل ملک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گواہ نے آج گواہی دی کہ علیمہ خان پر جو الزام ہے کہ 24 نومبر کی کال کے حوالے سے بات علیمہ خان پر جس روز کا الزام ہے اس سے پہلے کی میڈیا پر آ چکی تھی۔ اس کال کی متعلق میڈیا چینلز، وفاقی اور صوبائی وزراء اور صحافی بات کر چکے تھے، لہٰذا اس کال کے حوالے سے یہ الزام غلط ہے کہ علیمہ خان نے پہلی بار بات کی۔ دوسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ 27 نومبر کی صبح پاکستان تحریک انصاف ورکرز نے فیصل آباد کے سامنے 7:30 بجے احتجاج کیا، لیکن اس دن کی تمام چینلز پر وزیر داخلہ کا بیان چل رہا ہے کہ احتجاج ختم ہو چکا ہے، احتجاج کے حوالے سے کوئی خبر نہیں تھی۔ 27 نومبر کو کوئی احتجاج نہیں ہوا اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ خبر فیک ہے۔ علیمہ خان صاحبہ پر الزام ہے کہ 22 نومبر کو انہوں نے اڈیالہ کے باہر میڈیا ٹاک کی اور 24 نومبر کی پرامن کال کا ذکر کیا۔ ایسا کوئی مواد استغاثہ پیش نہیں کر سکا۔ جو ہم نے ثبوت پیش کیے ان میں 22 نومبر سے پہلے کی تاریخوں میں وزیر داخلہ اور دیگر وفاقی وزراء سمیت بہت سے لوگوں نے 24 نومبر کی پرامن کال کا ذکر کیا۔ ہمارا موقف ہے کہ اگر یہ 24 نومبر کی پرامن احتجاج کی کال کا ذکر کرنا جرم ہے تو ان وزراء یا جن صحافیوں اور میڈیا چینلز نے یہ بات کی ان سب پر FIR ہونی چاہیے۔ اول تو ایسی بات کرنا بھی کوئی جرم نہیں بنتا، لیکن الزام لگانے والے ایسی کوئی بات ثابت ہی نہیں کر سکے کہ ایسی کوئی کال دی گئی۔ علیمہ خان کی وضاحت انہوں نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے، دوستوں میں آپ کو کچھ چیزیں رہ گئی تھی پچھلی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ علیمہ خان کو مکمل طور پہ جیسا عمران خان کو بلیک آؤٹ کیا گیا اسی طرح علیمہ خان کی تمام وضاحتیں، تمام بیانات کو بھی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل سے مکمل طور پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ دوستوں علیمہ خان کی وضاحت انہوں نے بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم نے اڈیالہ ختم نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ اب اڈیالہ کا اگلا فیز آ گیا ہے۔ اڈیالہ آ کر لوگوں کا خوف ٹوٹ چکا، اب اس خوف کے ٹوٹنے کو اپنے اپنے علاقوں میں تحریک کے لیے استعمال کریں۔ پاکستان میں کئی ججز دباؤ اور دھمکیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایماندار ججز تاریخ میں سرخرو ہوں گے۔ خیبر پختونخوا سے تحریک شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان پہلے ہی تنظیم سازی اور سوشل میڈیا مہم کی ہدایت دے چکے۔ عمران خان کے پرانے ٹویٹس آج کے حالات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ عمران خان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ان کے پرانے پیغامات دوبارہ جاری کیے جائیں۔ اگر آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس جاری نہ ہوئے تو ہم اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کریں گے۔ سہیل افریدی اور جنید اکبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور یہ آپ نے غور سے سننا ہے، یہ بار بار جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ بھی غدار ہے وہ بھی غدار ہے، ارے میرے بھائی، پاکستان میں حکومت اور اس حکومت کو پیار کرنے والے کیا کم تھے کہ اب غداری کے سرٹیفکیٹ ان تمام قائدین کی طرف سے بھی پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف جاری کیے جائیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ جمہوریت کی سٹرگل کی، جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے، جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ مار کھا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کو اسی طرح تباہ کروا دیا پاکستان میں طاقتوروں کے ہاتھوں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور قائدین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور جو اسیران کے ساتھ سلوک ہوا۔ اس لیے ان دونوں شخصیات کو مخاطب کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب تحریک شروع کر دی جائے۔ مزید کہا کہ عمران خان پچھلے 3 سال سے قوم کی آزادی، میڈیا کی آزادی، ججز کی آزادی، پورے سسٹم کی آزادی کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں پورے نظام عدل کو مفلوج بنا دیا گیا، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ میں نے آج جج صاحب کو بھی کہا کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے، ہم آزاد ججز کی ضرورت ہے۔ جو جج ضمیر بیچ کر آئے ان کی ترقی ان کو دے دی گئی، اور جنہوں نے حق کی خاطر سٹینڈ لیا ان کو دور دراز علاقوں میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور دوستو اگر عمران خان قوم کی خاطر جیل میں 3 سال سے بیٹھے ہیں تو ہم سب پاکستانیوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کے لیے جیل جانے سے مت گھبرائیں۔ دیکھیں یہ جو عزت ہوتی ہے نا، یہ پیسے دے کر نہیں کمائی جاتی کہ لوگوں کو پیسے دیے جائیں، لوگوں کو نوکری پر رکھ کر کہا جائے کہ روزانہ آپ نے میری تعریف کرنی ہے،
میرے کپڑوں کے بارے میں، میری طرز حکومت کے بارے میں، میری طرز حکمرانی کے بارے میں مریم نواز نے نا کروڑوں روپے لگا دیا اس اشتہاری کمپین پر، لیکن اس کے باوجود انہیں رتی برابر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا کام یہ ہوا کہ لوگ ان کی تصویر دیکھ کر بدوائیں دیتے ہیں اس حکومت کو اور اس حکومت کو لانے والوں کو۔ آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے اس کو کیپچر کیا۔ یہ کیا ویڈیو تھی؟ علیمہ خان پہنچتی ہیں کچہری میں، وہاں پہ ان کا بایو میٹرک ہونا تھا۔ جس طرح ہی وہ لوگوں کے درمیان پہنچی تو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ تو یہ وہ عزت ہے جو پیسے دے کر نہیں کمائی جا سکتی، یہ وہ عزت ہے جو کسی اشتہاری مہم کی مرہون منت نہیں ہے۔ عوام عمران خان سے پیار کرتی ہے، عمران خان کی ہر چیز سے پیار کرتی ہے، اور یہی وہ تکلیف ہے کہ پاکستان میں علیمہ خان کی گفتگو، علیمہ خان کے کیسز کا اپڈیٹ، اگر سزا ہوگی نا تو یہ فوری طور پہ علیمہ خان کی گفتگو چلے گی، اور اگر کوئی کنٹروورسی ہوگی تو اسے بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے گا۔ لیکن علیمہ خان جب پہنچی، لوگوں نے جس طرح سے ان کا استقبال کیا، یہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نہیں چلے گا۔ دوستو، بلوچستان کے حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور پچھلے 78 برسوں میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، ان حالات کو ہم اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر حکمران شاید تعریف کرنے کے لیے رکھے، شہباز شریف صاحب کوئٹہ گئے، انہوں نے خطاب کیا۔ اچھا، ان کی تقریریں سن کر ایسا لگتا ہے کہ ان کا اسکرپٹ رائٹر نہ کہیں مر گیا ہے، چونکہ ایک تقریر لکھی ہوئی ہے وہی ہر جگہ جاتے ہیں، صرف ناموں کا ہیر پھیر ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کوئٹہ گئے، گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو باکمال عزت بخشی ہے وہ دشمنوں سے ہضم نہیں ہو رہی۔ میں فیلڈ مارشل کی طرف سے اور اپنی طرف سے قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس فتنے کا مقابلہ کریں گے، دہشت گردی کے فتنے کے خاتمے تک تمام وسائل پر کار لائیں گے، آخری فسادی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ دیکھیں، یہ جنگ جاری ہے، اس میں عام آدمی مرتا ہے، ایک فوجی مرتا ہے، ایک سپاہی مرتا ہے، ایک پولیس والا مرتا ہے، عام کوئٹہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں، بلوچستان میں لوگ مر رہے ہیں، کوئی پنجاب سے چلا جائے اسے شناختی کارڈ کو دیکھ کر مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حکمرانوں کی تقریریں، نہ ان کے الفاظ مرتے ہیں، نہ ان کو شرم آتی ہے، وہی تقریریں یہ بار بار کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جب آپ کہتے ہیں نا کہ دشمن سے ہماری کامیابی ہضم نہیں ہو رہی، بھائی پچھلے کئی برسوں سے یہی بیانیہ ہے کہ دشمن نے یہ سب کچھ کیا، آپ بھی کچھ کریں۔ بلوچستان ایسا لگتا ہے کہ شاید نو گو ایریا ہے۔ پاکستان کے مسائل کیا بلیک آؤٹ سے حل ہو جائیں گے؟ آپ نے کہا جی سینسر کر دو، کوئی صحافی خبر نہیں دے گا۔ وہاں پہ صحافیوں کے ٹیلی ویژن چینلز کی نوکریوں کو ختم کروا دیا گیا کہ یار کوئٹہ سے تو خبر کوئی آتی نہیں۔ اچھا، کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ جو خبر وہ دینا چاہتے ہیں وہ چلے گی نہیں، لہٰذا تمام ٹیلی ویژن چینلز کو آہستہ آہستہ ختم کر دو، نہ صحافی رہیں گے، نہ خبر دیں گے، اور کوئی ان سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ دوستو، پاکستان کے اندر یہ بلیک آؤٹ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کشمیر کو بلیک آؤٹ کر دو، ٹرک نہیں جائیں گے، لوگوں کو راستے سے ہٹا دو، کوئی بات نہیں کرے گا، جو زیادہ بولے گا اس کو خاموش کروا دو۔ یہ ہر چیز طاقت سے اگر حل ہوتی تو آج ہٹلر کی تیسری نسل دنیا کے اوپر راج کر رہی ہوتی، آج ہلاکو خان ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہوتا۔ خیر، یہ بھی اس دور کے ہلاکو خان اور ہٹلر ہی ہیں، ان میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ طاقت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لوگوں کو قلم سے، سچ سے، کارکردگی سے جیتا جاتا ہے۔ لوگوں کو تلوار کے زور پہ جیتنا، میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہوئی۔ دوستو، لیگی وزیر ہیں جی بیرسٹر عقیل صاحب، اب ان کی آمد پاکستان کی سیاست میں کس طرح ہوئی کوئی نہیں جانتا، کس کی سفارش تھی، کیا ہوا، یہ خود ہی جانتے ہیں۔ لیکن یہ فارم 47 کی حکومت ہم نے بنتے ہوئے دیکھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی کریئر بن گیا۔ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حکومت کی ذمہ داری کے حوالے سے بات کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ فوج کی بھی نہیں ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک، فوج اور حکومت ہم مل کر تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ ایس پی زیارت کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ ندیم ملک نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا، پارلیمنٹ کیوں نہیں بیٹھی، جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے، اس پر رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک ایس پی کو سسپینڈ کر دیا، اور اس کی سسپینشن سے ایسا لگا کہ شاید مسئلہ وہ ایس پی تھا جس کی وجہ سے 47 افراد جو وہ شہید ہو گئے، تو اس کو بہت پہلے سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا، شاید یہ لوگ بچ جاتے۔ کیا ایس پی کو سسپینڈ کرنے سے بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ بیرسٹر عقیل ملک، یہ انتہائی قومی اہمیت اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے، غور سے سنیں۔ ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی خود مختار ریاست پر حملہ ہوا جس میں 11 فوجی ان کو شہید کر دیا جاتا ہے ایک واقعے کے اندر، اور 27 پولیس والے، 9 انہوں نے پہلے مارے، پہلے شہید کیے، اور 18 جو اغوا کیے تھے ان کو دوبارہ اغوا کر کے شہید کر دیا گیا۔ مطلب اس سے زیادہ نیشنل ایمرجنسی کیا ہوگی؟ لیکن عقیل صاحب کے نزدیک اگر
مریم نواز کے گھر میں کچھ ہو جائے تو وہ نیشنل ایمرجنسی ہے، ان کا چھوٹا سا آپریشن جیسے وہ کہتی ہیں. اگر نواز شریف کو کچھ ہو جائے تو یہ نیشنل ایمرجنسی ہوگی. اگر ہاؤس آف شریف کے اوپر بڑھتے ہوئے قدم ان کو روکنے کی کوشش کریں، ان کے اقتدار کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو یہ نیشنل ایمرجنسی ہوگی. میرا ہمارا گھر تباہ کرنے والے اور یہ بیانیہ بنانے والوں کے ساتھ کچھ ہو جائے تو یہ نیشنل ایمرجنسی ہوگی. تو اس کو مسئلہ کہاں ہے؟ موجودہ حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کر نہیں چل رہی. کل اپوزیشن کی جانب سے اے پی سی تھی، لیکن اس کو نہ تو میڈیا نے کوریج کیا، کسی طرح بھی کور کیا، اور نہ ہی ان کی باتوں کو سنجیدہ لیا گیا. وہاں کی سیاسی لیڈرشپ کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی مشورہ جو ہے کبھی لیا جاتا ہے. بلوچستان کی محرومیوں کے حوالے سے بالکل بات نہیں کی جاتی. حالات ایسے ہیں کہ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں تحریک انصاف کے دور حکومت میں یعنی 2021 اور 21 اور 22 میں یونیورسٹی میں داخلوں کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ چکی تھی. موجودہ حکومت کے 3 سالوں میں مجموعی طور پر داخلوں میں 11.8% کمی دیکھنے میں آئی. دوستو، یہ پہلا موقع ہے پاکستان کے اندر کہ میڈیکل کے اندر داخلے پورے نہیں ہوئے اور میڈیکل کا جو میرٹ گیا نا وہ 50% پہ چلا گیا. آپ نے کبھی سنا تھا جو 50% نمبر لے کر ڈاکٹر بنے گا وہ کیا بنے گا ڈاکٹر؟ پھر زندگی اور کوالٹی آف ایجوکیشن کہاں جائے گی؟ پاکستان میں تعلیم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے رہا کہ یہاں پہ ریسرچ میں ہم بہت نیچے ہیں، بلکہ ہم کہیں ہیں نہیں. پاکستان کے جو ریسرچرز ہیں ان کے انٹرنیشنل پیپرز پاکستان سے کتنے چھپتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پیپر چھپتا ہوگا، کیونکہ ہم نے کبھی ریسرچ کو پاکستان میں عام ہی نہیں کیا. اس لیے رٹا طوطے یہی ہم بناتے رہے اپنے بچوں کو، اور اب تو جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پر بہت برے حالات ہیں. تو سب بلوچستان کے حالات پر اس وقت اگر آپ سچویشن کو کلوزلی دیکھیں، جو رپورٹ انٹرنیشنلی ہو رہا ہے نا، تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے. بلیک آؤٹ کا مطلب ہے کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا جب کسی کوریج کو کسی علاقے کی کوریج کرتا ہے نا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ اپنے بیانیے ہوں گے، وہاں پہ لوگ اپنی طرح اپنے خیالات اور اپنے ایجنڈوں کے تحت ایک بیانیہ بناتے ہیں، اور پھر ہر چیز کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. آپ کو جب تک آپ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کو آنرشپ نہیں دیں گے، ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، یہ حالات کبھی ٹھیک نہیں ہونے والے. اگر بلوچستان کا نوجوان آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور انہیں معلوم ہو کہ پاکستان کی حکومت ہمارے ساتھ ہے، تو وہ کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ملک اور قوم کے ساتھ کھڑے ہو کر پاکستان کو مضبوط کریں گے. اور دوستوں، آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ سے بہت زیادہ تنگ ہے، پریشان ہے. اور اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بطور دلیل. پہلی چیز معیشت، اور دوسری چیز ہے پاکستان کے حالات. معیشت کو ٹھیک کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اور جب اس حکومت کو لایا گیا تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ترجمانوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیں جی، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے. پاکستان کے اندر جو سرمایہ کار ہے اسے ایک کانفیڈنس ملا. اب آپ بری طرح جب فلاپ ہوئے، جہاں پر سرمایہ کاری آنی چاہیے تھی، اپنے لوگوں کو انڈکٹ کرنے کے باوجود آپ سرمایہ کاری نہیں لا سکے، تو پھر آپ کے پاس بچنے کا کیا راستہ بچے گا؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ جناب پاکستان کی حکومت فلاپ ہوئی ہے، ان کے وزراء نے سہانے خواب دکھائے، ان کی پلاننگ سے پلاننگ تھی اور کاغذوں پر تھی، اصل میں کچھ انہوں نے پاکستان کی عوام کو نہیں دیا. آپ کو ایک راستہ چاہیے، راہ فرار. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپنے اوپر کبھی بھی یہ داغ نہیں لگنے دے گی، اور کبھی بھی ذمہ داری جو ہے اپنے کندھوں کے اوپر وہ لیتے تو ضرور ہیں، لیکن جب ناکامیاں آئیں گی تو یہ ذمہ داریاں حکومت پر شفٹ کر دی جائے گی، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے. دوسری چیز، پولیٹیکل کیپٹل ان کے پاس نہیں تھا، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آپ کا صرف آپ ہی کا کنٹرول ہے اور آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، وہاں پر بھی ہمیں پاکستان میں حکومت اور پاکستان کی حکومت کو لانے والے مکمل طور پہ ناکام نظر آتے ہیں. بلوچستان کے حالات جی آپ کے سامنے ہیں. سہیل رائس صاحب نے 2 باتیں کہی تھی کہ میں اپنے کالم میں ذکر کر چکا ہوں کہ موجودہ سیٹ اپ معیشت اور سیاست میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکا. میں نے کہا تھا کہ اگر 5 بجٹ پیش کرنے کے بعد بھی حکومت مستقبل کی کوئی امید نہیں دکھا سکی تو پھر جولائی سے اس کا زوال شروع ہو جائے گا. میں اپنی بات کو آج بھی درست سمجھتا ہوں. آج آپ چاہے یہ کہیں کہ فوج اور سیاسی جماعت اکٹھی ہے، یہ ایک ہی پیج یا سلیبس کے تحت چل رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا زیادہ دیر مشکل ہو جاتا ہے. اب سیاسی حکومت کا بوجھ مقتدرات پر بڑھ رہا ہے، وہ زیادہ دیر نہیں چلایا جا سکے گا. دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سوچے گی نا کہ یار ہم انہیں ہر وقت چومتے ہی رہیں گے، ان کے ماتھے پر پیار کرتے رہیں گے، ان کو پیار سے اٹھاتے رہیں گے، ان کی نیپیاں بدلتے رہیں گے، جیسا کہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا. تو کیا ہمارا صرف اور صرف استحقاق یا ہماری ذمہ داری ان کی نیپیاں بدلنا ہے، یہی کچھ کر کے بھی دکھائیں گے؟
تو آخر کار انسان تنگ آ جاتا ہے، اور جب کارکردگی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک راہ فرار تلاش کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی تقریروں کو اگر آپ غور سے سنیں نا تو وہ اپنے ساتھ ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نا کہ جناب میری نوکری قائم ہے اور میں آپ کی تعریف اسی طرح کرتا رہوں گا۔ وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آپ نے نہیں ہٹانا۔ ایک بھائی نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے مت نکالنا، اور اسی پورے دو جملوں کے اندر آپ کو ان کی ایک حکمت عملی اسٹریٹجی پاکستان کو آگے بڑھانے کی نظر آئے گی۔ یعنی پاکستان کہیں آپ کو ان کی اسٹریٹجی میں نظر نہیں آتا۔ محسن بیگ صاحب عمران خان کے بہت بڑے ناقد تھے، دوست تھے، پھر ناقد ہو گئے، اور انہوں نے گرفتاری بھی ان کی ہوئی عمران خان کے دور میں، اور اب یہ اس حکومت کے خلاف بول رہے ہیں۔ محسن بیگ یہ کہتے ہیں جی کہ پارلیمانی سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا، سو کالڈ یہ جو رہ گیا ہے اب سوچنا پڑے گا، لوگوں کو خود سے سوچنا چاہیے۔ جو لوگ یہاں کاروبار کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو حالات سر کاروبار کے نہیں ہیں، نہ اپرچونیٹیز ہیں، نہ سرمایہ کار آئے گا، نہ کانفیڈنس ہے۔ اب دیکھیں بلوچستان کے حالات کے بعد آپ تصور کریں دنیا میں کون سا ایسا ملک ہوگا یا کون سا ایسا سرمایہ کار ہوگا جو یہاں پر آ کر سرمایہ کاری کرے؟ یہ جو آپ نے نیدرلینڈ، ہالینڈ اور وینزویلا کی خاتون کے ساتھ اس ملک میں حکمران خاندانوں نے کیا، کیا کوئی آ کر یہاں پر بزنس کر سکے گا؟ وہ کہیں گے جی وہاں پر تو کرپٹو، جس کے اوپر آج فتویٰ بھی آ گیا ہے، اس کا ایک گھورک دھندا ہے، ایک مافیا ہے، وہ لوگوں کو پکڑتا ہے، اغوا کرتا ہے۔ دیکھیں ایسی مثالیں ہم نے ڈکٹیٹرز والی کنٹریز کے اندر دیکھی ہیں، جہاں پہ ڈکٹیٹری سب کچھ ہوتا ہے۔ افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ڈکٹیٹرز نے اپنی ہی الگ سے سلطنت بنائی ہوئی ہے، وہ باہر کی دنیا کو نہیں مانتے، کوئی قانون نہیں ہے۔ جنگل کا قانون بھی کوئی ہوتا ہوگا، لیکن یہاں پر جنگل کا قانون بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے بھی حالات یہ ہیں۔ آپ کس طرح سے سرمایہ کار کو انکریج کریں گے؟ کیا وہ پاکستان میں اب جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا، ان حالات کے بعد کیا کوئی پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ وہ جہاد کی بات کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر الٹیمیٹلی وقت ہوا چاہتا ہے اس تمام ذمہ داری کو کسی پہ ڈالنے کا، اور بلی کا بکرا کون بنے گا؟ قربانی کا نہیں، بلی کا بکرا کون بنے گا؟ یہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بہت جلدی بلی کے بکرے بنا کر ان کو قربان کر دیا جائے گا۔ اور دوستو سپریم کورٹ پاکستان سے بھی آپ کو خبر دیں، اور سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں جی محمد علی مظہر صاحب، جنہوں نے قانون کی حکمرانی کے اوپر ایک لیکچر دیا۔ اب جب سپریم کورٹ کا جج حکمرانی کی بات کرتا ہے، قانون کی حکمرانی کی، تو صرف ایک ہی حکمرانی نظر آتی ہے، اور وہ ہے طاقت کی حکمرانی اور طاقتوروں کی حکمرانی۔ محمد علی مظہر صاحب نے قانون کی بات کی، قانون کی حکمرانی کی بات کی، لیکن اگر آپ ان کے دور کو اٹھا کر دیکھیں، جس شخص نے آئین کو پامال کیا، قانون کی حکمرانی کی بجائے کسی اور کی حکمرانی کو تقویت دینے کے لیے اپنے فیصلوں کے ذریعے اس طرح کی تحریریں درج کی، وہ کیا تھی ملاحظہ کریں۔ پہلا فیصلہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے 3 بڑے فیصلے دیے۔ پہلا فیصلہ کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے آرڈر کو کالعدم قرار دے کر سویلین کے ملٹری ٹرائلز کو جائز قرار دیا گیا۔ نمبر 2، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز بشمول جسٹس ڈوگر کی ٹرانسفر کو قانونی قرار دیا گیا۔ اب کسی نچلے جج کو نیچے سے اٹھا کر آپ اوپر لے کر آئیں اور کہیں کہ ہاں بالکل میرٹ پر فیصلہ ہے اور تو جہاد پیش کریں، تو یہ ہے ان کی قانون کی حکمرانی۔ پہلی چیز، کالعدم قرار دے کر سویلین ملٹری ٹرائل یعنی بنیادی انسانی حقوق کو آپ نے پامال کر دیا، اور کہا کہ ہاں عدالتیں ہوتی ہیں لیکن جو بڑی عدالتیں ہیں وہ ملٹری کورٹس ہیں، اور اگر کسی عام آدمی کے حقوق کو پامال کرنا ہو تو ہاں ملٹری کورٹ سے ہی فیصلہ آئے گا، اور پھر اس فیصلے کے اوپر انہوں نے مہر لگا دی۔ اور اب پاکستان میں ستم ظریفی دیکھیں کہ اس ملک کے اندر ملٹری کورٹس کے فیصلے لکھے ہوئے آپ کو کہیں پر کوئی ریکارڈ کے اندر نہیں ملیں گے۔ کس نے فیصلہ دیا، نام کیا تھا جج کا، آپ کو معلوم ہے کہ ملٹری کورٹ سے فیصلہ دینے والے ججز کے نام کیا ہیں، کس کے خلاف فیصلہ دیا، یہ آپ کو ضرور معلوم ہے۔ اور اس طرح سے انصاف کے اس عمل کو روک دیا گیا کہ یہ تمام لوگ پاکستان میں سول عدالتوں کے اندر اپنا کیس بھی نہیں چلا سکتے۔ اس سے بڑی جو تکلیف ہے اور اس سے بڑا ظلم اس ملک کے اندر عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا۔ تیسرا، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے اپنے ہی فیصلے کی نظر ثانی کی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک جج اپنے ہی فیصلے کو لکھے مٹائے اور کہے کہ ہم اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک انوکھی نظیر آپ کو ملے گی۔ دوستوں میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ کشمیر میں فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کشمیر نے کہا کہ کشمیر میں 4 حلقے حساس اس وقت ہیں، ان حلقوں میں ضرورت پڑنے پر فوج کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ راولہ کوٹ سمیت کسی بھی حلقے میں انتخابات ملتوی کرنے کی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں احتجاج کا اعلان ہوا، کوئی کہتا ہے کہ 30 افراد مارے گئے، کوئی کہتا ہے کہ 40، لیکن جو لوگ گئے
وہ احتجاج میں شریک میں نہیں تھے. اس کے بعد ان کی لاشوں کو، ان کے زخمیوں کو غائب کر دیا گیا. وہ دن ہے جو آج کا دن آزاد کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے، کوئی ایک دکان بھی نہیں کھلی. اتنی سپورٹ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کو وہاں پہ ایکٹیو نظر آتی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر دوستوں حالات ہیں. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، بہت سارے دوستوں کی درخواست تھی کہ آپ ویڈیو کو چھوٹا رکھا کریں. آئی ایم ریئلی سوری. بات کرتے کرتے چونکہ اس ملک کی بات ہے نا جی، آزادی کی بات ہے، حقوق کی بات ہے، تو میں یہ پروگرام کوئی بھی پلان نہیں کرتا. خبریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اپنا تجزیہ اور خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. لیکن دوستو کوشش کریں گے کہ ٹائم مینجمنٹ ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ رکھے.